तुम पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मुझसे इजहार मोहब्बत करोगी, वरना तुम्हारा बाप कभी जेल से नहीं निकलेगा। शाहज़ेब मलिक ने हया को कहा था। वो पर्देदार लड़की जो गलती से दुश्मनी कर बैठी थी अपने बाप को बचाने के लिए, उसने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने उसे कांपते हुए प्रपोज किया था। ये अगले लम्हे शाहज़ेब ने उसे थप्पड़ मारा था। थप्पड़ के ज़ोर से उसका नकाब उतरा और बाकी समेत शाहज़ेब भी पत्थर हो गया। उस पर जैसे हुस्न ख़त्म था। मुझे तुमसे नफ़रत है, वो रोकर कहती वहाँ से भागी थी। शाहज़ेब साकित रह गया, दिल बेइख्तियार हुआ। यूनिवर्सिटी का कुशादा लॉन इस वक्त तलबा से भरा हुआ था। हर तरफ कहकहे और बातों का शोर था, लेकिन कैंटीन के करीब बने हिस्से में जहाँ शाहज़ेब मलिक अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, वहाँ का माहौल कुछ अलग ही था। शाहज़ेब जो उस यूनिवर्सिटी का बेताज बादशाह माना जाता था, अपनी कीमती घड़ी और दुरुस्त करते हुए किसी गहरी सोच में था। उसकी शख्सियत में एक ऐसी कशिश और रूप था कि वहाँ से गुजरने वाली हर लड़की उसे मुड़ मुड़ कर देखती थी। लेकिन शाहज़ेब की नज़रों में एक अजीब सी बेजारी थी, जैसे उसे इन सब में कोई दिलचस्पी ना हो। यार शाहज़ेब, तुमने कभी उस नकाबपोश लड़की को नोट किया है जो हमेशा उस कोने वाली बेंच पर बैठती है, किताबों में खोई रहती है? शाहज़ेब के एक दोस्त ने दूर बैठी एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसने काले रंग का अबाया और नकाब पहन रखा था। सिर्फ उसकी झील जैसी गहरी आंखें नजर आ रही थी, जो निहायत खामोशी से अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ थी। छोड़ो यार, वैसी वैसी लड़की नहीं। आज तक किसी ने उसे किसी लड़के से बात करते हुए नहीं देखा, ना ही किसी ने उसका नकाब उतरते देखा है। कितनी बाहया और पारसा है वो, दूसरे दोस्त दानियाल ने तायीद करते हुए कहा। तो शाहज़ेब के लबों पर एक तमस्कुराना मुस्कुराहट आ गई। पारसा और बाहया। दानियाल, इस दुनिया में ना कोई भी लड़की ऐसी नहीं होती जो तवज्जो न चाहती हो। ये सब सिर्फ नखरे हैं और कुछ नहीं। शाहज़ेब ने निहायत लापरवाही से सिगरेट का धुआं हवा में उछालते हुए कहा। उसकी अना को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि कोई लड़की उसकी मौजूदगी में उसकी तरफ देखे भी ना। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो शाहज़ेब, क्या तुम उससे बात कर सकते हो? मेरा चैलेंज है कि वो तुम्हें घास भी नहीं डालेगी। एक दोस्त ने उसे उकसाया तो शाहज़ेब की आंखों में एक चमक पैदा हो गई। उसने अपनी जैकेट दुरुस्त की और बिना कुछ कहे उस बेंच की तरफ कदम बढ़ा दिए जहाँ हया बैठी थी। हया जो अपनी दुनिया में मगन थी, उसे एहसास नहीं हुआ कि कोई उसके सर पर आकर खड़ा हो गया है। शाहज़ेब ने जानबूझकर उसके बेंच पर हाथ मारा तो हया ने चौंक कर सर उठाया। उसकी खूबसूरत आंखों में हैरत और फिर नापसंदीदगी के साए लहराए। काफ़ी मेहनत कर रही हो, इतनी पढ़ाई करके क्या बनने का इरादा है? वैसे इस नकाब के पीछे छुपकर तुम खुद को बहुत ख़ास समझती होगी, है ना? शाहज़ेब ने नहायत तीखे लहजे में कहा और उसके बिल्कुल करीब झुक गया। उसकी आवाज़ में एक गुरूर था। हया ने एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर खामोशी से अपनी किताबें समेटने लगी। उसने शाहज़ेब की बात को कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से उठकर जाने लगी तो शाहज़ेब ने तेज़ी से उसका रास्ता रोक लिया। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, लड़की। और यहाँ सब जानते हैं कि जब शाहज़ेब मलिक बात करे तो जवाब खामोशी से नहीं दिया जाता। शाहज़ेब ने गुस्से से उसकी कलाई पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हया ने तेज़ी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। आप जो कोई भी हैं, प्लीज़ मेरे रास्ते से हट जाएं। अगर आपको लगता है कि आपकी दौलत मुझे मुतासिर कर सकती है तो ये आपकी भूल है। आइंदा मेरे करीब मत आइएगा, वरना शायद मुझे यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़े, क्योंकि मैं अपने ख़ानदान की वाहिद लड़की हूँ जो पढ़ रही हूँ। हया ने निहायत पूरे एतमाद और दो टूक लहजे में कहा। उसकी आवाज़ में ऐसी काट थी कि शाहज़ेब एक पल के लिए दंग रह गया। हया उसे वहीं खड़ा छोड़कर तेज़ी से गेट की तरफ बढ़ गई थी, जबकि शाहज़ेब के दोस्त दूर से खड़े ये सब देख रहे थे और हंस रहे थे। शाहज़ेब को लगा जैसे किसी ने भरी महफिल में उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा हो। उसका चेहरा गुस्से से टमटमा उठा। वो वापस अपने दोस्तों के पास आया। उसकी आंखें शोले बरसा रही थी। शाहज़ेब मलिक, लग रहा है पारसा लड़की ने तुम्हें आईना दिखा दिया, दानियाल ने हंसते हुए कहा तो शाहज़ेब ने गुस्से से मेज़ पर पड़ा ग्लास उठाकर
دیوار پر دے مارا۔ وہ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ اس کی یہ ہمت کہ وہ شاہ زیب ملک کو اخلاقیات کا سبق دے۔ علی، اس لڑکی کے بارے میں ابھی اور اسی وقت سب پتہ چلوا۔ یہ کہاں سے آتی ہے، اس کا باپ کیا کرتا ہے اور اس کی کمزوری کیا ہے۔ میں اسے اس کی اوقات دکھا کر رہوں گا، شاہ زیب نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کا جنون اب نفرت کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ اگلے دن شاہ زیب اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جب اس کا دوست علی اندر داخل ہوا اور اس کے سامنے ایک فائل رکھی۔ شاہ زیب نے فائل کھولی تو اس کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ تو جناب، اس کے والد کا نام اختر حسین ہے اور وہ پرانے شہر کی ایک چھوٹی سی گلی میں کپڑے کی دکان چلاتے ہیں۔ بہت سیدھے اور شریف انسان مانے جاتے ہیں۔ علی نے اطلاع دی تو شاہ زیب نے کرسی پر پیچھے ہوتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ شریف انسان، بہت اچھی بات ہے اختر حسین۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہاری بیٹی کی زبان درازی کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ علی بابا کے پاس فون کرو اور کہو کہ اختر حسین کی دکان پر چھاپا مارا جائے۔ انہیں وہاں سے کچھ ایسا ملنا چاہیے جو اسے سیدھا سلاخوں کے پیچھے لے جائے، چاہے وہ ڈرگز ہوں یا کوئی اور غیر قانونی چیز، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس وہ شخص جیل میں ہونا چاہیے۔ شاہ زیب نے نہایت بے رحمی سے حکم دیا تو اس کے دماغ پر صرف بدلے کا بوجھ سوار تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ ایک معصوم خاندان کی زندگی برباد کرنے جا رہا ہے۔ وہ تو بس حیا کو اپنے قدموں میں دیکھنا چاہتا تھا تاکہ اس کی انا کو سکون مل سکے۔ شاہ زیب ملک اپنے عالی شان کمرے کی کرسی پر نیم دراز، اس کے ایک ہاتھ میں سگریٹ تھا جبکہ دھواں اس کے چہرے کے گرد ایک پراسرار سا حالہ بنا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت کوئی ہمدردی نہیں تھی بلکہ ایک انتقام تھا۔ وہ بار بار حیا کے وہ الفاظ یاد کر رہا تھا کہ میرے بابا نے میری یہ تربیت نہیں کی۔ اس نے ایک زوردار قہقہ لگایا جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آیا تھا۔ اس نے سوچا کہ تربیت تو اب میں تمہیں سکھاؤں گا لڑکی، کہ جب کوئی شاہ زیب ملک کے راستے میں آتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تم نے اپنی اوقات سے بڑھ کر بات کی ہے اور اب تمہاری یہ پارسائی اور یہ پردہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ میں تمہیں اس مقام پر لا کر کھڑا کروں گا جہاں تم خود اپنی عزت کی بھیک مانگو گی اور میں خاموشی سے تمہارا تماشا دیکھوں گا۔ ادھر پرانے شہر کی تنگ گلیوں میں جہاں سکون کا راج تھا، اچانک پولیس کی گاڑیوں کے سائرن نے سناٹا چیر دیا۔ حیا کے والد اختر حسین اپنی چھوٹی سی دکان پر بیٹھے گاہک کو کپڑا دے رہے تھے جب بھاری بوٹوں کی آواز ان کے قریب آ کر رکی۔ پولیس والوں نے بنا کچھ پوچھے دکان کا سامان ادھر سے ادھر پھینکنا شروع کر دیا۔ اختر حسین گھبرا کر کھڑے ہو گئے تھے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ صاحب، یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں نے تو کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، آپ میری دکان کیوں اجاڑ رہے ہیں؟ اختر حسین نے منت بھرے لہجے میں کہا، لیکن انسپکٹر نے انہیں زوردار دھکا دے کر ایک طرف کیا اور کاؤنٹر کے نیچے سے کالا پیکٹ نکالا جس میں ڈرگز چھپائی گئی تھی۔ یہ سب شاہ زیب کے دوستوں کا کام تھا، لیکن بیچارے اختر صاحب کو تو خبر تک نہ تھی۔ شرافت کا لبادہ اوڑھ کر تم یہاں زہر بیچ رہے ہو، چلو تھانے، وہاں تمہاری ساری شرافت نکالتے ہیں۔ پولیس والوں نے اختر حسین کو گریبان سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈال دیا۔ محلے والے حیرت اور افسوس سے دیکھ رہے تھے، لیکن پولیس کی طاقت کے سامنے بولنے کی کسی میں بھی ہمت نہیں تھی۔ حیا اس وقت گھر میں نماز پڑھ کر اٹھی تھی جب اس کی ماں روتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور اسے باپ کی گرفتاری کی خبر دی۔ حیا کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے فرشتہ صفت باپ پر ایسا گھناؤنا الزام لگ سکتا ہے۔ پھر وہ اگلے 2 دن تک یونیورسٹی نہیں گئی۔ وہ اور اس کی ماں تھانے کے چکر کاٹتے رہے، لیکن پولیس والوں نے شاہ زیب کے باپ کے حکم پر ان کی ایک نہیں سنی۔ حیا کا تو رو رو کر برا حال تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اس کی ہستی کھیلتی زندگی کو کس کی نظر لگ گئی۔ تیسرے دن اس کی ماں نے اسے زبردستی تیار کیا اور کہا کہ بیٹا، اگر تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی تو تمہاری پڑھائی برباد ہو جائے گی۔ تمہارے بابا کی یہی خواہش تھی کہ تم افسر بنو، تم جاؤ، شاید وہاں تمہارا کوئی استاد یا کوئی اثر و رسوخ والا بندہ تمہاری مدد کر سکے۔ حیا نے بوجھل دل اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ نقاب پہنا اور یونیورسٹی پہنچ گئی۔ اس کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے
वही भारी बूट आकर रुके जिनकी आहट अबू पहचानने लगी थी। उसने सर उठाया तो सामने शाहजेब मलिक खड़ा था। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। तो कैसा लग रहा है हया, अख्तर हुसैन साहब का जेल में होना? सुना है पुलिस वाले वहाँ बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं उनकी। शाहजेब ने उसके सामने बेंच पर बैठते हुए नहायत ही तीखे और हकारत आमेज लहजे में कहा। तो हया ने उसे देखा। उसकी आंखों में लहू उतर आया। उसे अब समझ आया कि सब इस शख्स की कारस्तानी है। तुमने मेरे बाबा के साथ ये क्यों किया? वो तो तुम्हें जानते तक नहीं है। तुम इतने गिरे हुए इंसान हो सकते हो, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। हया ने नफरत से कहा तो शाहजेब ने एकदम झुककर उसका बाजू दबोच लिया। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि हया के मुंह से सिसके निकल गए। गिरी हुई तो तुम हो हया, जिसने शाहजेब मलिक को ललकारा था। अब देखो, तुम्हारे बाबा की जिंदगी मेरे एक इशारे पर है। अगर मैं चाहूँ तो वो उम्र भर जेल में सड़ सकते हैं, और अगर मैं चाहूँ तो वो अभी और इसी वक्त रिहा हो सकते हैं। शाहजेब ने उसके नकाब के करीब होकर सरगोशी की तो उसकी सांसें हया के चेहरे से टकरा गई थी। तो तुम क्या चाहते हो मुझसे? मेरे बाबा को छोड़ दो, वो बेगुनाह है, हया ने गिड़गिड़ा कर कहा। उसकी अनाब उसके बाप की जिंदगी के सामने दम तोड़ रही थी। मैं जो चाहता हूँ ना, वो तुम्हें करना पड़ेगा हया। कल यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में सबके सामने तुम्हें मुझसे इजहार मोहब्बत करना होगा। तुम्हें वो सब कहना होगा जो तुम जैसी पारसा लड़कियां कहने से डरती हैं। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे बाबा कल शाम तक घर में होंगे, वरना उनका जनाजा ही बाहर आएगा। शाहजेब ने नहायत सफ़ाकी से अपनी शर्त रखी और हया का बाजू झटक दिया। हया दीवार के साथ लग कर रह गई थी। उसका सांस रुकने लगा था। वो एक बापर्दा लड़की थी। वो कैसे सबके सामने ये सब कुछ कह सकती थी? मैं ये नहीं कर सकती। शाहजेब प्लीज़ मुझ पर रहम करो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। हया ने हाथ जोड़ दिए थे, लेकिन शाहजेब का दिल तो पत्थर का बन चुका था। उसने जेब से फ़ोन निकाला, बस अपने बाप की एक तस्वीर दिखाई जो जेल की सलाखों के पीछे निढाल बैठे थे। रहम मेरे लफ्ज़ों में नहीं है हया, फैसला तुम्हारा है। अपनी झूठी अना बचानी है या अपने बाप की ज़िंदगी? शाहजेब ने ये कहकर उसे वहीं छोड़ दिया था और गर्दन अकड़ा कर वहाँ से चल दिया था। हया को लगा जैसे कि चारों तरफ आग लग गई हो। वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी। उसे लग रहा था कि शाहजेब ने उसकी रूह को जख्मी कर दिया है। हया सारी रात मुसल्ले पर बैठी तड़पती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी इज्जत का जनाजा कैसे निकालेगी, लेकिन बाप की वो तस्वीर उसे बार बार मजबूर कर रही थी कि उसे ये जहर का प्याला पीना ही होगा। शाहजेब ने उसे एक ऐसी दलदल में धकेल दिया था जहाँ से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं था, सिवाय जिल्लत के जो कल उसका मुंतज़िर थी। अगले दिन यूनिवर्सिटी की पुरानी लाइब्रेरी का वो हिस्सा जहाँ धूल उड़ाती किताबों की खामोशी का राज था, आज एक हौलनाक तूफान का गवाह बनने वाला था। हया एक मेज़ पर सर झुकाए बैठी थी और उसके सामने खुली किताब के सफ़ात उसके आंसुओं से भीग चुके थे। वो अपने बाप की ज़िंदगी और अपनी इज्जत के दरमियान एक ऐसी सूली पर लटकी थी जहाँ से हर रास्ता उसे मौत की तरफ ले जाता महसूस हो रहा था। अचानक लाइब्रेरी के दरवाजे के चिरचिराने की आवाज़ आई और हया का पूरा वजूद लरज़ गया। वो जानती थी कि ये दस्तक उसके सुकून की मौत है। शाहजेब मलिक नहायत फातिहाना अंदाज में चलता हुआ उसके करीब आया। उसके जूतों की आवाज़ खाली हॉल में गूंज रही थी। उसने कुर्सी खींच ली और उल्टी करके हया के बिल्कुल सामने बैठ गया। उसके चेहरे पर वही जहरीली मुस्कुराहट थी जो हया के जिगर को चीर रही थी। तो क्या फैसला किया है पारसा लड़की? तुम्हारे बाबा की हालत बिगड़ रही है। सुना है जेल के खाने उन्हें हजम नहीं हो रहे। शाहजेब ने मेज़ पर झुककर नहायत करख्त लहजे में कहा। तो हया ने लड़ती नज़रों से उसे देखा। शाहजेब, खुदा का खौफ करो, वो बूढ़े हैं, वो मर जाएंगे। तुम जो कहोगे मैं करूँगी, बस मेरे बाबा को निकाल दो। हया की आवाज़ हिचकियों में गुम हो रही थी। मैं जो कहूँगा वो तुम करोगी। शाहजेब की आंखों में एक शैतानी चमक लहराई। फिर अचानक मेज़ के गिर्द घूमकर हया के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ।
اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی کرسی کے بازوں پر جما دیے۔ حیا اس کے حصار میں قید ہو کر رہ گئی۔ شاہ کا وجود اس کے اتنا قریب تھا کہ اسے اس کے سینے کی دھڑکن بھی سنائی دے رہی تھی۔ شاہ نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ تو پھر کہہ دو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، کہہ دو کہ تم شاہ ملک کے عشق میں گرفتار ہو۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں شاہ، بس میرے پاپا کو چھوڑ دو، حیا نے آنکھیں بند کر کے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اسے لگا کہ شاید یہ اذیت یہیں ختم ہو جائے گی، لیکن شاہ نے ایک اور زوردار قہقہ لگایا جو پوری لائبریری میں گونجا۔ ارے اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے نہیں جانے من، ایسے نہیں۔ شاہ نے اچانک اس کا بازو دبوچا اور اسے کرسی سے کھڑا کر دیا۔ اس نے حیا کو پیچھے دیوار کے ساتھ لگایا اور خود اس کے اتنا قریب ہو گیا کہ اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہا۔ اس نے زبردستی حیا کے نقاب کو چھونے کی کوشش کی تو حیا نے فوراً مزاحمت کی، اس کی سانسیں پھولنے لگی تھیں۔ شاہ نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے خود سے بھینچ لیا۔ حیا کو لگا جیسے اس کا دم نکل جائے گا۔ تمہاری یہ پاک دامنی اور یہ نخرے اب میرے سامنے نہیں چلیں گے حیا۔ تمہیں ذلیل ہونا ہوگا تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ شاہ ملک جس کے پیچھے پردہ ہے اسے جھکا کر ہی دم لیتا ہے۔ اس نے حیا کا ہاتھ سختی سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لائبریری سے باہر نکالنے لگا۔ حیا رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، مگر شاہ کے کانوں پر جیسے مہر لگ چکی تھی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا یونیورسٹی کے عین وسط میں واقع گراؤنڈ میں لے آیا، جہاں اسٹیج پر مائک لگا ہوا تھا۔ لنچ بریک کا وقت تھا اور سینکڑوں طلبہ وہاں موجود تھے۔ شاہ نے حیا کو اسٹیج پر لا کر کھڑا کیا تو سب لوگ حیرت سے اس نقاب پوش لڑکی اور شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ شاہ نے مائک اٹھایا اور بلند آواز میں بولا، آج سب لوگ کان کھول کر سننے کی یہ لڑکی جو بڑی پارسا بنتی تھی، جو کہتی تھی کہ اس کی تربیت بہت اعلیٰ ہے، آج یہ آپ سب کے سامنے ایک اعتراف کرنے والی ہے۔ شاہ نے مائک حیا کے لبوں کے قریب کیا تو حیا کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے سامنے کھڑے لوگوں کے چہرے دھندلے نظر آ رہے تھے۔ شاہ نے اس کے کان میں دباؤ کے ساتھ کہا، بولو ورنہ تمہارا باپ آج کی رات نہیں دیکھے گا۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے مائک تھاما تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے لگاتار بھر رہی تھیں، اس کے نقاب کو بھگو رہی تھیں۔ اس نے پوری یونیورسٹی کے سامنے بوجھل آواز میں شاہ ملک سے محبت کرتی ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پورے گراؤنڈ میں سناٹا چھا گیا تھا۔ شاہ کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے مائک اور حیا کی طرف موڑا، بس یہی اوقات ہے تمہاری، ایک تھپڑ کی مار تھی تمہاری پارس آئی۔ اور اگلی ہی لمحے شاہ نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا اور ایک بھرپور تھپڑ حیا کے چہرے پہ رسید کر دیا۔ تھپڑ کی آواز اتنی زوردار تھی کہ اسٹیج کے قریب کھڑے لوگ بھی دہل گئے۔ تھپڑ کی شدت سے حیا کا سر ایک طرف جھکا اور اس کے نقاب کی ڈوریاں ٹوٹ گئیں۔ نقاب اس کے چہرے سے پھسل کر زمین پر گرا تھا اور اگلے ہی لمحے پوری یونیورسٹی جیسے ساکت ہو گئی تھی۔ شاہ جو بھی حقارت بھرا جملہ بولنے ہی والا تھا، اس کی زبان ہی گونگ ہو گئی تھی۔ اس کی نظریں حیا کے بے نقاب چہرے پر ٹھہر گئیں۔ وہ کوئی لڑکی نہیں تھی، وہ تو حسن کا شاہکار تھی، سرخ اور سفید رنگت، آنسوؤں سے بھیگی ہوئی، وہ بڑی بڑی جھیل جیسی آنکھیں اور تھپڑ کی وجہ سے گلابی پڑتا ہوا رخسار۔ شاہ کو لگا جیسے اس نے کسی ہیرے کو پاؤں تلے رون دیا ہو۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ کائنات کی سب سے خوبصورت عورت کو دیکھ رہا ہو، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف اور صرف نفرت تھی۔ حیا نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹا، کوشش کی۔ اس نے روتی ہوئی آنکھوں سے شاہ کی آنکھوں میں جھانکا اور کئی پھٹی ہوئی آواز میں بولی، تمہاری انا جیت گئی شاہ ملک، لیکن میری نظروں میں تم اس کائنات کے سب سے گھٹیا انسان ہو۔ مجھے تم سے نفرت، شدید نفرت۔ حیا وہاں سے بھاگ گئی تھی، اس کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ وہ روتی ہوئی یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ شاہ ملک اسٹیج پر پتھر کا بت بنا کھڑا رہا۔ اسے ہوش نہیں تھا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا۔ اس کا دل جو پتھر کا تھا پاش پاش ہو رہا تھا۔ حیا کی وہ روتی ہوئی آنکھیں اور وہ معصوم چہرہ اس کے دماغ میں نقش ہو چکا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی۔
اس کا غرور، اس کا تکبر سب حیا کے اس ایک آنسو کے سامنے ڈھیر ہو چکا تھا۔ وہیں کھڑا رہا جب اس کی روح اس کے جسم سے جیسے پرواز کر گئی ہو۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا دیکھ چکا ہے اور اس نے کیا کھو دیا ہے۔ اسٹیج پر کھڑا شاہزیب ملک جیسے زندہ لاش بن چکا تھا۔ حیا تو وہاں سے چلی گئی، مگر اس کی آنکھوں میں بسا وہ کرب، وہ آخری جملہ کہ مجھے تم سے نفرت ہے، شاہزیب کے کانوں میں ہتھوڑی کی طرح بج رہا تھا۔ رات کو وہ اپنے عالی شان بنگلے کے ٹیرس پر کھڑا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، مگر اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کے ہاتھ میں سلگتا ہوا سگریٹ تھا جس کا دھواں فضا میں تحلیل ہو رہا تھا، لیکن اس کے اندر کی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے بار بار وہی لمحہ یاد آ رہا تھا جب اس کا ہاتھ حیا کے نازک گال پر پڑا تھا اور اس کا نقاب ہٹ گیا تھا۔ وہ حسن، وہ معصومیت شاہزیب نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ سگریٹ کا ایک گہرا کش لینے والا تھا کہ اسے اچانک حیا کے دوست کی وہ بات یاد آئی جس نے ایک بار کینٹین میں کہی تھی کہ حیا کو سگریٹ پینے والے مردوں سے گھن آتی ہے۔ شاہزیب کا ہاتھ فضا میں رک گیا۔ اس نے حقارت سے اس مہنگے سگریٹ کو دیکھا اور اسے زمین پر پھینک کر اپنے بوٹوں تلے مسل دیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سگریٹ نہیں بلکہ اپنی سابقہ زندگی کے گناہوں کو کچل رہا ہو۔ وہ ٹیرس کی منڈیر تھامے ہانپنے لگا تھا۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ وہ شاہزیب ملک جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج ایک لڑکی کے تصور کے سامنے گھٹنوں کے بل گر گیا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ پاگلوں کی طرح بڑبڑانے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پہلی مرتبہ آنسو نکلنے لگے تھے۔ اس نے اسی وقت فون اٹھایا اور اپنے باپ کے ماتحت انسپیکٹر کو کال کی۔ اس کا لہجہ وہ مغرور نہیں بلکہ گنہگار انسان کا تھا۔ اختر حسین کو ابھی اسی وقت رہا کرو، تمام الزامات واپس لو اور انہیں عزت کے ساتھ ان کے گھر پہنچاؤ۔ اگر انہیں خراش بھی آئی نا تو تم سب کی نوکریاں ختم کروا دوں گا۔ اگلے دن شاہزیب صبح سویرے یونیورسٹی پہنچ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ اترا ہوا اور کپڑوں میں وہ پہلے جیسی نفاست نہیں تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح گیٹ پر کھڑا ہرانے والی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا کہ شاید حیا حاجر اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس نے اس کے بابا کو رہا کروا دیا۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر گھنٹوں گزر گئے، حیا نہیں آئی تھی۔ شاہزیب کا پورا دن یونیورسٹی کے اسی بینچ پر گزر گیا جہاں حیا بیٹھا کرتی تھی۔ اس نے اس جگہ کو چھوا جہاں حیا کی کتابیں رکھی ہوتی تھیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ساکت ہو جائے گا۔ اسے تیز بخار چڑھنے لگا تھا۔ اس کی طبیعت اس قدر بگڑ گئی تھی کہ اس کے دوست اسے زبردستی گھر لے گئے۔ وہ 2 دن تک بے ہوش اور ہذیانی کیفیت میں حیا کا نام پکارتا رہا۔ اس کے باپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کا شیر بیٹا ایک رات میں ایسا کیسے بن گیا۔ تیسرے دن جب وہ تھوڑی ہمت جمع کر کے یونیورسٹی پہنچا تو دور سے اسے کالے برقعے میں لپٹا ہوا وہی حوالہ نظر آیا۔ حیا آ گئی تھی۔ شاہزیب کے مردہ جسم میں جیسے جان پڑ گئی تھی۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے سامنے پہنچا تو حیا نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور خوف لہرا گیا۔ وہ راستہ بدلنے لگی تو شاہزیب نے بھری یونیورسٹی کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دی اور دھپ سے اس کے پیروں میں گر گیا۔ حیا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے بابا کو چھڑوا دیا، وہ گھر پر ہی ہیں، مجھے گنہگار ہوں۔ حیا مجھے جو سزا دینی ہے دے دو، بس ایک بار کہہ دو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ شاہزیب کی آواز میں وہ گڑ گڑاہٹ تھی کہ پوری یونیورسٹی کے طلباء حیرت سے ساکت رہ گئے تھے۔ وہ شاہزیب ملک جو زمین پر پیر نہیں رکھتا تھا آج ایک غریب لڑکی کے جوتوں کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ حیا نے اپنے دوپٹے کو سختی سے سمیٹا اور ایک قدم پیچھے ہوئی۔ اس کے لہجے میں برف جیسی سرد مہری تھی۔ میرے بابا کی رہائی تمہارا احسان نہیں ہے۔ یاد رکھنا کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی معافی اللہ بھی نہیں دیتے، تو میرے لیے صرف ایک گندی یاد ہو، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ حیا اسے دھتکار کر آگے بڑھ گئی تھی اور شاہزیب وہیں مٹی میں بیٹھا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ شاہزیب چھوڑو اس لڑکی کو، دیکھو ہم تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، تم جس سے کہو ہم تمہارے ساتھ وقت گزارنے کو تیار ہیں۔ ایسی لڑکی کے پیچھے کیوں پاگل ہو رہے ہو جس کی کوئی اوقات نہیں؟ یونیورسٹی کے ایک امیر زادی شاہزیب کے قریب آئی، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے بہلانے لگی تو شاہزیب نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ خود خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی اوقات سب سے زیادہ تھی کیونکہ وہ حیا سے زیادہ
شاہزیب نے دھاڑتے ہوئے کہا اور لڑکھڑا کر قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گھر آ کر اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنی شکل دیکھنے لگا۔ اسے اپنا وہ ہاتھ نظر آیا جس سے اس نے حیا کو تھپڑ مارا تھا۔ اس نے غصے سے اپنا ہاتھ دیوار پر مارا، یہاں تک کہ خون رسنے لگا۔ میں کیسے بدل گیا ہوں حیا، میں تو ایسا نہیں تھا۔ وہ فرش پر بیٹھ کر دیوار سے سر ٹکا کر سوچنے لگا کہ اسے اپنا وہ غرور، وہ تکبر یاد آ رہا تھا، اور پھر حیا کا وہ بے نقاب چہرہ اسے محسوس ہو رہا تھا۔ کیا وہ پرانا شاہزیب کبھی بھی واپس نہیں آئے گا؟ اس کے اندر کا غیرت مند مرد بیدار ہو چکا تھا، جب عشق اس منزل پر تھا جہاں صرف معافی اور تڑپ تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک حیا اسے معاف نہیں کرے گی وہ چین سے نہیں بیٹھے گا، چاہے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ وہ رات بھر جائے نماز پر بیٹھا رہا۔ جوانی کے بعد اس نے پہلی بار نماز پڑھی تھی۔ اس کے لبوں پر حیا کا نام نہیں بلکہ اپنے گناہوں کی معافی تھی۔ یونیورسٹی کی فضا اب شاہزیب ملک کے لیے پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اب وہ وہاں کا کنگ نہیں بلکہ ایک عام اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ شاہزیب جو کبھی نظریں جھکا کر بات کرنا اپنی توہین سمجھتا تھا، اب حیا کے سامنے آتے ہی اپنی پلکیں زمین سے لگا لیتا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسا ٹھہراؤ اور عاجزی آ گئی تھی کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے کہ یہ وہی انسان ہے جس کے ایک اشارے پر لوگ کانپتے تھے۔ ایک روز جب حیا لائبریری کی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو اس کا پیر پھسلا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ شاہزیب نے لپک کر اسے سنبھال لیا۔ اس نے حیا کا ہاتھ تھاما، مگر اس طرح کہ جیسے کسی مقدس چیز کو چھو رہا ہو۔ اس کی گرفت میں وہ پہلے جیسی وحشت اور زبردستی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی نرمی تھی جس نے حیا کے دل کی دھڑکن کو ایک لمحے کے لیے روک دیا۔ حیا نے گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تو شاہزیب نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا اور نظریں جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ سوری حیا، میرا مقصد تمہیں چھونا نہیں تھا، بس تمہیں گرتے ہوئے دیکھ کر میرا دل جیسے رک گیا، شاہزیب نے نہایت دھیمی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں ایسی سچائی تھی کہ حیا کو پہلی بار اس کے لفظوں میں کوئی فریب نظر نہیں آیا۔ حیا نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلے جیسی تیکھی نفرت بھی نہیں تھی، بلکہ ایک حیرت تھی کہ کوئی شخص اتنی جلدی اور اتنا زیادہ کیسے بدل سکتا ہے۔ شاہزیب اب حیا کے پیچھے نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ دور سے اس کی حفاظت کرتا، اور اگر کوئی لڑکا حیا کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی کرتا تو شاہزیب کی طرف ایک خاموش اور غضبناک نظر ہی اسے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ لیکن حیا کے سامنے وہ ہمیشہ ایک مجرم کی طرح کھڑا رہتا تھا۔ ایک دن جب حیا کینٹین میں تنہا بیٹھی تھی تو شاہزیب ہمت کر کے اس کے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا جس کی پنکھڑیوں پر شبنم کے قطرے چمک رہے تھے۔ حیا، میں جانتا ہوں میرے گناہ بہت بڑے ہیں، اور یہ گلاب تمہاری اس تکلیف کا ازالہ نہیں کر سکتا جو میں نے تمہیں دی ہے، لیکن میں نے آج خود سے ایک عہد کیا ہے کہ جب تک ہمارا نکاح نہیں ہو جاتا میں تمہاری طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ میں تمہیں وہ تمام عزت دوں گا، لوٹانا چاہتا ہوں جو میں نے تمہیں چھینی تھی۔ شاہزیب نے وہ گلاب میز پر رکھا اور بنا اس کے جواب دیے انتظار کیے وہاں سے چلا گیا۔ حیا نے اس گلاب کو دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ شاہزیب اب صرف معافی نہیں مانگ رہا بلکہ وہ کچھ اور چاہتا ہے۔ یونیورسٹی کی راہداریوں میں اب شاہزیب کے بدلے ہوئے روپ کے قصے عام تھے۔ لڑکیاں جو کبھی اس کے پیچھے مرتی تھیں اب اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتی تھی، کیونکہ شاہزیب نے اپنی زندگی کے گرد حیا کے نام کا ایک ایسا حصار کھینچ لیا تھا جسے کوئی یہاں تک پار نہیں کر سکتا تھا۔ واللہ سب سے صرف حیا کو مانگتا تھا، مگر اب شرط یہ کہ حیا اسے دل سے معاف کر دے۔ اس نے سگریٹ چھوڑ دی تھی، اس نے وہ تمام محفلیں چھوڑ دی تھیں جہاں قہقوں میں کسی کی عزت اچھالی جاتی تھی۔ ایک سپہر جب یونیورسٹی خالی تھی تو شاہزیب نے حیا کو پارکنگ ایریا میں روک لیا۔ اس کا انداز اب بہت مؤدبانہ تھا۔ حیا، کیا میں تمہارے بابا سے ملنے کے لیے تمہارے گھر آ سکتا ہوں؟ میں اب اس پچھتاوے کے ساتھ مزید نہیں جی سکتا۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی بیٹی نے ایک ہیرا ہے اور میں ایک پتھر جس نے اس ہیرے کو پہچاننے میں ہی دیر کر دی۔ حیا نے اسے غور سے دیکھا۔ شاہزیب کے چہرے پر وہ تکبر نہیں تھا بلکہ شکست تھی۔ میرے پاپا ایک بہت سادہ اور شریف انسان تھے۔ شریف و
معاف کرنا جانتے تھے، مگر میں نہ جانتی کہ میں تمہیں کبھی معاف کر پاؤں گی کہ نہیں۔ حیا یہ کہہ کر اپنی کیب میں بیٹھ گئی، مگر گھر جاتے ہوئے اس کے ذہن میں شاہ زیب کے وہی جھکی ہوئی نظریں گھوم رہی تھیں۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ شاہ زیب ملک اب مر چکا ہے اور اس کے اندر ایک ایسا انسان پیدا ہو گیا ہے جو واقعی عشق کی تپش میں تپ رہا تھا۔ شاہ زیب نے اسی رات اپنے ماں باپ سے بات کی اور انہیں سب سچ بتا دیا۔ اس نے حیا کے ساتھ کیا کیا اور اب وہ اس کا کفارہ کیسے ادا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے باپ نے جو ایک سخت گیر پولیس افسر تھا، اپنے بیٹے کو اس کایا پلٹ پر حیران رہ گیا، لیکن شاہ زیب کی آنکھوں میں موجود سچائی نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنی انا کو سائڈ پر رکھ کر غریب خاندان کے گھر کی رشتہ لے کر جائیں گے۔ تو شاہ زیب اب گھڑی کا انتظار کر رہا تھا جب وہ حیا کے سامنے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کر کے اب ہمیشہ کے لیے اسے اپنا بنانے والا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ رشتہ مشکل ہے، مگر اب وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ وہ شام اختر حسین کے چھوٹے سے گھر کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھی جب باہر گلی میں 2 چمکتی ہوئی گاڑیاں آ کر رکی۔ محلے والے حیرت سے کھڑکیوں سے جھانک رہے تھے کہ اس غریب دکاندار کے گھر یہ بڑے لوگ کیوں آئے ہیں۔ شاہ زیب ملک اپنے والدین کو لے کر اندر داخل ہو گیا۔ شاہ زیب نے آج سفید رنگ کا کرتا پہنا تھا جو اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا سکون پیدا کر رہا تھا۔ اختر حسین نے اس کا استقبال تو کیا، مگر ان کی آنکھوں میں اب بھی وہی خوف تھا جو تھانے کی سلاخوں کے پیچھے پیدا ہوا تھا۔ شاہ زیب کے والد جو ایک بلند مرتبہ افسر تھے، انہوں نے اختر حسین کا ہاتھ تھام کر بڑے خلوص سے بات کا آغاز کیا۔ اختر صاحب، ہم یہاں ایک بہت بڑی خطا کی معافی اور ایک بہت بڑی التجا کے لیے آئے ہیں۔ میرے بیٹے نے جو کیا اس کا کوئی مداوع نہیں ہے، لیکن شاید شاہ زیب اب وہ انسان نہیں رہا۔ اس نے آپ کی بیٹی کی خاطر خود کو بہت بدل لیا ہے۔ ہم آپ کی بیٹی حیا کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگنے آئے ہیں۔ حیا جو پردے کے پیچھے کھڑی تھی یہ سب سن رہی تھی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہ زیب اتنی جلدی اسے حاصل کرنے کے لیے اس کے گھر تک پہنچ جائے گا۔ وہ بھی اسی کشمکش میں تھی کہ اس کے باپ نے اسے اندر بلایا اور اختر حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ بیٹی، میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے جیتے جی تم ایک محفوظ چھت کے نیچے چلی جاؤ۔ شاہ زیب نے مجھ سے تنہائی میں مل کر گڑ گڑا کر معافی مانگی ہے۔ مجھے اس کی آنکھوں میں سچائی نظر آتی ہے۔ بیٹی، کیا تم اپنے اس بوڑھے باپ کی خاطر اسے معاف نہیں کر سکتی؟ اختر حسین کی بھرائی ہوئی آواز نے حیا کے دل کے تمام بندھن توڑ دیے۔ وہ اپنے باپ کو اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لیں اور خاموشی سے سر ہلا دیا۔ خاموشی اس کی رضامندی تھی۔ شاہ زیب جو دور کھڑا حیا کے جواب کا منتظر تھا، اس نے ایک لمبا سانس لیا اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ رشتہ اسی وقت پکا کر دیا گیا تھا اور شاہ زیب کی ضد پر نکاح کی تاریخ اگلے ہی ہفتے کی رکھی گئی تھی۔ شاہ زیب چاہتا تھا کہ وہ جلد از جلد حیا کو وہ مقام دے سکے جس کی وہ حقدار تھی۔ اگلے جمعے کے دن نکاح کے بول کیا پڑھے گئے۔ حیا کو لگا جیسے اس کی روح پر لگی ہوئی نفرت چھٹنے لگی ہے۔ اختر حسین نے جب اپنی بیٹی کا ہاتھ شاہ زیب کے ہاتھ میں دیا تو ان کی آنکھوں چھلک پڑی۔ حیا نے بوجھل دل اور لرزتے قدموں کے ساتھ شاہ زیب کی قیمتی سیاہ گاڑی میں قدم رکھا جو اسے ایک نئی اور انجانی زندگی کی طرف لے جا رہی تھی۔ شاہ زیب پوری راہ خاموش رہا، مگر اس کی نظریں مسلسل سائیڈ میرر میں حیا کے سرخ اور سفید چہرے کا طواف ہی کر رہی تھی۔ وہ حیا جو کبھی اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتی تھی اور اب اس کے نام پر نسبت سے اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ حیا کا دل اس وقت ایک عجیب سی کشمکش کا شکار ہو گیا تھا، چونکہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ تڑپ اور عقیدت دیکھ چکی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا دل اب شاہ زیب کی طرف مائل ہو گیا تھا، مگر وہ پھر تھپڑ اور وہ ذلت ابھی بھی ایک دھندلی یاد کی طرح کہیں نہ کہیں موجود تھے۔ جب شاہ زیب کے عالی شان بنگلے پہنچی تو وہاں استقبال کسی شہزادی کی طرح تھا۔ حیا کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا جو سفید گلابوں اور
مدھم روشنیوں سے دہک رہا تھا۔ حیا بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی جہاں شاہزیب کے نام کی مہندی لگی تھی، تو اچانک دروازہ کھلا اور شاہزیب اندر داخل ہوا۔ حیا نے گھبرا کر اپنا دوپٹہ سنبھال لیا تو شاہزیب نے دروازہ لاک کیا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، تو حیا کو لگا کہ شاید وہ اب اس پر اپنا حق جتائے گا، مگر شاہزیب نے جو کیا اس نے حیا کے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ شاہزیب حیا کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ شاہزیب ملک جس کا سر کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج ایک عاجز انسان کی طرح اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ شاہزیب نے نہایت عقیدت کے ساتھ حیامندی سے مہندی کے لگے پاؤں ہاتھوں میں لیے اور ان پر اپنے لب رکھ دیے، تو حیا کا پورا وجود جیسے بجلی کے کرنٹ کے جھٹکے سے لگ گیا۔ اس نے تڑپ کر اپنے پاؤں چھڑوانے کی کوشش کی تو شاہزیب نے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز ہٹیں، آپ میرے شوہر ہیں، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا۔ حیا نے لرزتی آواز میں کہا تو اس کی آنکھوں میں بے پناہ حیرت تھی۔ نہیں حیا، تو مجھے اس سے زیادہ نہیں روک سکتی۔ میں نے ان قدموں کو رولنے کی کوشش کی تھی، لیکن آج مجھے یہاں بیٹھنے دو تاکہ اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ شاہزیب نے حیا کے پاؤں کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس کی آواز میں وہ درد اور تڑپ تھی کہ حیا کا سانس رکنے لگا۔ اس نے شاہزیب کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تو شاہزیب نے ایک ہچکی لی۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو حیا کے پاؤں پر گرنے لگے۔ شاہزیب نے سر اٹھا کر حیا کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب نفرت نہیں بلکہ پگھلتی ہوئی موم جیسی نرمی تھی۔ حیا، میں نے تمہیں تکلیف دی، تمہیں ذلیل کیا، میں جانتا ہوں تم مجھے کبھی معاف نہیں کر پاؤ گی، مگر میں تمہارے ان قدموں کی خاک بن کر اپنی پوری زندگی تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنا شوہر نہ مانو، بس ایک ملازم سمجھ لو۔ شاہزیب نے حیا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے پر پھیرا تو حیا کو اس کے لمس میں ایک عجیب سی حرارت اور سکون ہوا۔ اسے لگا شاہزیب اب وہ انسان نہیں رہا جس سے وہ نفرت کرتی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لے۔ شاہزیب بس کر دیں، آپ اس حال میں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے اور میں اب آپ سے نفرت نہیں کر سکتی۔ حیا نے روتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو شاہزیب نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ حیا اس کے سینے سے لگی تو اسے شاہزیب کے دل کی ترتیب میں دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی، جو صرف اسے ہی دیکھ رہے تھے، جو صرف اسے ہی پکار رہی تھی۔ شاہزیب نے اس کی گردن میں اپنا منہ چھپا لیا اور اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ تمہاری یہ خوشبو مجھے پاگل کر دے گی حیا، میں نے کب سے اس لمحے کا خواب دیکھا تھا، تم میری ہو گئی، میری باہوں میں ہوگی۔ شاہزیب نے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ حیا جب تک خود کو سنبھالتے ہوئے تھی، شاہزیب کی اس بے پناہ محبت کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ شاہزیب کی کمر کے گرد پھیلا دیے اور اس کی قمیض کو سختی سے بھینچ لیا۔ اس کی زندگی کا وہ پہلا جذباتی موڑ جہاں انا اور نفرت ہار چکی تھی اور صرف محبت کی جیت ہوئی تھی۔ شاہزیب نے حیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں کو باری باری چوما۔ اس کا ہر لمس حیا کی روح میں اتر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک ایسے سمندر میں ڈوب رہی ہے جہاں صرف شاہزیب کی محبت ہے۔ وہ رات ان کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھی جہاں پچھتاوا ختم ہو رہا تھا۔ حیا جو کبھی اس کے نام سے کانپتی تھی، آج اس کی باہوں میں وہ سکون محسوس کر رہی تھی جو اسے دنیا کے کسی کونے میں میسر نہیں تھا۔ شاہزیب نے اسے اتنے پیار سے سینے سے لگا رکھا تھا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو جو ذرا سا سختی سے ٹوٹ جائے گی۔ اسی رات ان کے درمیان ہونے والی گفتگو لفظوں سے زیادہ احساسات کی تھی، اور اگلی صبح جب حیا کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے ارد گرد کسی کے مضبوط گرفت کا احساس ہوا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا تو شاہزیب گہری نیند میں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ وہ شاہزیب جو ہمیشہ غصے کے تصویر بنا رہتا تھا، سوتے ہوئے کتنا معصوم لگ رہا تھا۔ حیا اسے ٹک ٹکی باندھے دیکھنے لگی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی انسان ہے جس نے اس کی زندگی میں طوفان برپا کر دیا تھا۔ اس نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ شاہزیب کے چہرے کے قریب کیا اور نہایت آہستگی سے اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو ہٹانے لگا۔ اس کے دل میں شاہزیب کے لیے ایک ایسی لہر اٹھی تھی کہ صرف محبت کا نام دیا جا سکتا تھا۔
وہ بھی اسی سحر میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک شاہزیب کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک لہرائی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولے بغیر حیا کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا تو حیا ہکا بکا رہ گئی۔ اسے لگا تھا کہ شاہزیب سو رہا ہے تو میری بیگم صاحبہ چوری چھپنے اپنے شوہر کا دیدار کر رہی تھی۔ شاہزیب نے شرارت سے آنکھ کھول کر اسے دیکھا تو حیا شرم سے سرخ پڑ گئی اور فوراً کمبل میں منہ چھپانے لگی تو شاہزیب نے قہقہا لگایا اور اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب نظریں کیوں چرا رہی ہو حیا؟ اب تو تم پر میرا اور مجھ پر تمہارا پورا حق ہے اور ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ تم جتنا چاہو مجھے دیکھ سکتی ہو، میں تو صرف تمہارا ہوں۔ شاہزیب نے اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے کہا تو حیا نے دھیرے سے سر باہر نکالا۔ اس کی آنکھوں میں حیا اور محبت کا حسین امتزاج تھا۔ شاہزیب چھوڑیے نا، صبح ہو گئی ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، حیا نے دبی آواز میں کہا تو شاہزیب کے چہرے پر ایک سنجیدہ مگر خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ تمہاری یہی بات تو مجھے تمہارا گرویدہ بنا گئی حیا۔ چلو آج ہم ساتھ میں نماز فجر ادا کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں نئی زندگی کا ہر پہر تمہارے ساتھ سجدے میں شروع کروں۔ شاہزیب نے اسے اٹھنے میں مدد دی۔ وہ دونوں باری باری نہا کر وضو کر کے مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ نماز کے بعد شاہزیب نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے تو اس کی آواز بھر آئی، یا اللہ، اس رحمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ تو نے مجھے ایک پاکیزہ لڑکی کے ذریعے ہدایت دی اور اسے میرا نصیب بنایا۔ حیا نے جب شاہزیب کو اپنے لیے روتے دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ نماز سے فارغ ہو کر شاہزیب مصلی پر ہی حیا کی طرف مڑا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ حیا، تمہیں معلوم ہے میں نے آج سے پہلے کبھی سکون نہیں پایا۔ دولت اور طاقت کے نشے میں اندھا تھا، مگر تمہاری سچائی نے مجھے آئینہ دکھا دیا۔ تم میری زندگی میں آئی ہو تو میں بدل گیا ہوں۔ اب میں پرانا شاہزیب نہیں رہا، اب میں صرف تمہارا شاہزیب ہوں۔ شاہزیب نے یہ کہتے ہوئے اپنی جیب سے 2 ٹکٹ نکالے اور حیا کے سامنے رکھے کہ دیکھو میں نے عمرے کے ٹکٹس لیے ہیں، ہم پرسوں روانہ ہو رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے رب کے گھر جا کر اس نئی زندگی برکت مانگیں، میں وہاں جا کر اپنے گناہوں کی توبہ کروں۔ حیا نے جب ٹکٹس دیکھے تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک پڑے تھے۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے شاہزیب کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں، اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ رونا دکھ نہیں بلکہ اس سکون کا تھا جو اس نے شاہزیب کی پناہوں میں ملا تھا۔ شکریہ شاہزیب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے وہ سب دے دیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ حیا نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا تو شاہزیب نے اسے اپنی باہوں میں مزید بھینچ لیا، اس کے سر پر بوسہ دینے لگا۔ پاگل لڑکی، شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے کہ تم نے اس تھپڑ کے بدلے مجھے اپنی زندگی دے دی۔ اب رونا بند کرو کیونکہ اب سے تمہارے ہر آنسو کا حساب میرے اوپر ہے۔ شاہزیب نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا اور شرارت سے اس کی ناک پر انگلی پھیری۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ناشتہ سب نیچے کریں گے ساتھ، اور پھر مجھے تمہیں ڈھیر ساری شاپنگ کرانی ہے۔ حیا نے مسکرا کر شاہزیب کی طرف دیکھا اور اسے لگا واقعی عشق جب سچا ہو تو وہ انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش پر لے جاتا ہے۔ شاہزیب اور حیا کا یہ سفر جو نفرت سے شروع ہوا تھا اب ایک ایسی لازوال محبت میں بدل چکا تھا جس کی خوشبو ان کی آنے والی ہر صبح کو معطر کرنے والی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے مستقبل کی طرف قدم بڑھانے کے لیے تیار تھے۔ عمرے سے واپسی کے کچھ دنوں کے بعد ایک پرسکون دوپہر تھی جب حیا بیڈ روم کی الماری سے شاہزیب کے کپڑے نکال کر دوبارہ ترتیب دے رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی شاہزیب کی ہر چیز اس کی اپنی پسند کے مطابق سلیقے سے رکھی ہو۔ وہ بھی ایک جوڑا نکال کر پریس کے لیے میز پر پھیلانے ہی والی تھی جب شاہزیب بے قدموں کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے حیا کے کام میں مگن دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ وہ خاموشی سے پیچھے آیا اور حیا کے ہاتھ سے استری چھین کر سائڈ پر رکھ دی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو حیا؟ یہ تمہارا کام نہیں ہے، گھر میں اتنی ملازمائیں ہیں، وہی سب کر لیں گی، تم کیوں خود کو تھکا رہی ہو؟ شاہزیب نے اس کا ہاتھ تھام کر نہایت فکر مندی سے کہا تو حیا نے پلٹ کر اسے دیکھا اور بڑی سادگی سے مسکرائی۔ شاہزیب، میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتی ہوں، مجھے دلی سکون دیتا ہے یہ۔ میں چاہتی ہوں جب آپ میرا پریس کیا ہوا جوڑا پہنے تو آپ کو میری محبت کا احساس ہو، یہ میرا حق ہے شاہزیب، اور آپ مجھے اس سے نہیں روک سکتے۔ حیا نے نہایت مان سے کہا تو شاہزیب نے گہرا سانس لیا۔ حیا کے چہرے کے قریب جھکا۔ تمہاری یہ باتیں مجھے تمہارا اسیر بناتی جا رہی ہیں حیا، لیکن اگر تم اپنا حق جتا رہی ہو تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے، میں اپنا مطالبہ پیش کروں؟ شاہزیب نے شرارت سے کہا تو حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی
کمرے میں رکھے ہوئے آرام دہ صوفے کی طرف لے گیا۔ اس نے حیا کو وہاں بٹھایا اور خود اس کے پہلو میں بیٹھ کر اپنا سر حیا کے کاندھے پر ٹکا دیا۔ کب سے ان کاموں میں لگی ہو، کبھی الماری ٹھیک کر رہی ہو، کبھی کچن میں لگی ہو۔ سارا دن دوسروں کو خوش کرنے اور گھر سنبھالنے میں گزر جاتا ہے۔ کبھی میرے پاس بھی بیٹھا کرو، میرے ساتھ بھی وقت گزارا کرو، آخر میں بھی تو تمہاری توجہ کا حقدار ہوں۔ شاہزیب نے مصنوعی ناراضگی اور مذاق بھرے لہجے میں کہا تو حیا کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ شاہزیب، میں آپ ہی کی تو ہوں۔ حیا نے اس کے ماتھے پر بکھلے بالوں کو انگلیوں سے درست کرتے ہوئے کہا، بس بہت ہو گئے کام، اب صرف میں اور تم ہوں گے۔ مجھے تمہاری آواز سننی ہے، تمہارے ساتھ بیٹھنا ہے۔ شاہزیب نے اس کی ہتھیلی کو اپنے گال سے لگایا اور آنکھیں موند لیں۔ حیا نے اس کے کاندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ اسے محسوس ہوا شاہزیب اب صرف اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کا وہ ہمسفر بن چکا ہے، جس کی چھوٹی چھوٹی تھکن کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اس دوپہر خاموشی میں ان کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے وہ تمام باتیں کر رہی تھیں جو لفظوں کی محتاج نہیں تھی۔ حیا کو لگا کہ زندگی واقعی اب جنت کا نمونہ بن چکی ہے، جہاں صرف پیار اور ایک دوسرے کا احساس باقی رہ گیا ہے۔